नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं सादतों का हसूल कुरान हकीम की रोशनी में। आज इस प्रोग्राम में हम ये समझेंगे कि जहन्नम से नजात कैसे मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, बहुत अहम मसला है मेरा और आपका। बहुत सारे मसाइल हमारे दुनिया में होते हैं, करप्शन का मसला है, महंगाई का मसला है, लेकिन ये सारे मसाइल मोहतरम नाज़रीन आर्जी हैं। जैसी आँख बंद होगी ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला क्या है, वो है जहन्नम, वो है दर्दनाक अज़ाब। अगर खुदा न खास्ता हम जहन्नम से ना बच सके, उस दर्दनाक अज़ाब से ना बच सके, वो तो दायमी मसला है, हमेशा हमेश का मसला है। लिहाजा सबसे बड़ा मसला, उसका हल क्या है, जहन्नम से निजात कैसे मिलेगी, दर्दनाक अज़ाब से कैसे बचेंगे, आज यही हमारी गुफ्तगू का मौजू है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान आयत 185 में कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो कोई बचा लिया गया आग से, जहन्नम से, और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी तो वो है, दुनिया की कामयाबियाँ भी आर्जी और यहाँ की नाकामयाबी आर्जी। लिहाजा ये असल कामयाबी, दायमी कामयाबी, हमेशा हमेश की कामयाबी, सदाबार कामयाबी, ये कैसे मिलेगी, यानी जहन्नम से नजात कैसे मिलेगी, ये इंशाअल्लाह आज हम समझेंगे सूरह सफ़ की आयत 10 ता 12 की रोशनी में। सूरह सफ़ की आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं ऐसी तिजारत पर, ऐसी तिजारत की तरफ जो कि तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले, यानी जहन्नम से बचा ले। चाहते हो जहन्नम से बचना, तो आओ मैं तुम्हें एक तिजारत बताता हूँ। तिजारत में दो फरीक होते हैं और दोनों कुछ ना कुछ पेश करते हैं। एक फरीक पैसा देता है और दूसरा फरीक माल देता है, या फिर बाज़ औक़ात तिजारत माल के बदले माल की होती है। यहाँ भी अल्लाह ताला कह रहा है मुझसे एक तिजारत करो, अगर वो तिजारत करोगे तो तुम्हें मैं दर्दनाक अज़ाब से बचा लूँगा, तुम्हें जहन्नम से बचा लूँगा, तुम्हें जहन्नम से निजात मिल जाएगी। अब उसमें हमें भी कुछ देना है, अल्लाह भी कुछ देगा। हमें क्या देना है, इसका जिक्र आ रहा है अगली आयत, आयत नंबर 11 में, और अल्लाह क्या देगा उसका जिक्र आ रहा है फिर आयत नंबर 12 में। हमें क्या करना है, फरमाया तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने माल से भी और अपनी जान से भी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्लाह क्या देगा, अल्लाह की तरफ से फिर क्या दिया जाएगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें जहन्नम से निजात देकर जन्नत में दाखिल कर देगा, ऐसी जन्नत कि जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। और व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन, और अल्लाह ताला रहने वाले बागात में पाकीज़ा घर अता करेगा। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और वही है शानदार कामयाबी, असल कामयाबी वही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, इन आयात की रोशनी में
ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے دردناک عذاب سے نجات ملے تو ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ اب پہلی بات ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ صدق دل سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ صدق دل سے پڑھنا ہے۔ اب اس میں میری گزارش دو طرح کے بھائیوں سے ہیں، ایک غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہے، ہمیں ان سے بھی ایک خیر خواہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں پڑھ لیں؟ ذرا غور تو کریں کہ کوئی اور اسلام کے سوا ایسا مذہب ہے کہ جس کی کتاب محفوظ ہو؟ آج کیا تورات اپنی اصل شکل میں ہے؟ کیا انجیل اپنی اصل شکل میں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے؟ لیکن یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اسلام کی جو کتاب ہے وہ محفوظ ہے۔ غیر مسلم یہ تو نہیں مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے، تبھی تو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ حضرت محمد نے اپنے پیروکاروں کو جو کتاب دی تھی وہی کتاب ہے۔ تو واحد کتاب جو محفوظ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور واحد کسی نبی کی سیرت اگر محفوظ ہے جس کی پیروی ہو سکتی ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ کس کی سیرت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا آج یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں؟ وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ نہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، وہ محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سچا دین اللہ کے نزدیک واقعتاً قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے تو پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو یہ تو میری اپیل تھی غیر مسلم بھائیوں سے۔ مسلم بھائیوں سے میری اپیل کیا ہے کہ تم ایمان تو رکھتے ہو، دعوت تو کرتے ہو، کلمہ تو پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن تم یہ ایمان دل سے لاؤ۔ اگر صرف زبان سے پڑھ رہے ہو اور دل میں ایمان نہیں ہے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ روش تو منافقانہ ہے۔ منافقین کے بارے میں آیا سورہ مائدہ آیت 41 میں کہ الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ایمان زبان پر بھی ہو اور ایمان دل پر بھی ہو۔ جب تک دل نہ گواہی دے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ہے اقرار باللسان، اس سے قانونی ایمان حاصل ہوتا ہے جو دنیا میں تو کام آتا ہے، دنیا میں انسان مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر صرف یہی ایمان ہے اور دل والا ایمان نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے۔ آخرت میں تو پھر منافقین کا برا حشر ہوگا۔ اسی طریقے پر اگر کسی کے دل میں ایمان ہو، دل میں اس کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً اسلام سچا دین ہے، لیکن کسی مسلط کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ ایمان کا زبان سے اقرار نہ کرے، بہرحال وہ بھی آخرت میں کافر شمار ہوگا۔ اس لیے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، سورہ نمل آیت 14، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا جبکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے، لیکن چونکہ تکبر کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے زبان سے حق کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تو اللہ کی نگاہ میں وہ کافر قرار پائے۔ تو پہلی شرط دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ دل سے ایمان لایا جائے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، ایسا ایمان جو انسان کا حال بن جائے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ لوگ کردار سے پہچانے کہ واقعتاً یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی تمام ڈیلنگ، اس کے تمام معاملات واقعتاً شریعت کے مطابق ہیں، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا۔
اور کسی کے پیسے نہیں دباتا، اور واقعتاً یہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، تو یہ ہے پہلا تقاضا سچا ایمان، دل والا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا تقاضا کس چیز کا ہے؟ یہ پہلا تقاضا اس چیز کا ہے کہ اگر ہم جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم درناک عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ یہ ہے جہنم سے نجات کے لیے دوسرا تقاضا، یعنی مال اور جان سے اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کے سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ محترم ناظرین، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دنیا و آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فضائل اعمال۔ شیخ ثناء اللہ مدنی پیش کریں گے فضائل اعمال، ہر جمعرات شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فیصلے جن سے نکلتے ہوں راستے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا معنی یہ اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے، وہ جاہلیت اولیٰ جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری دنیا داری ختم ہو۔ جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر اس پروگرام میں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں جو موضوع سمجھ رہے ہیں وہ ہے جہنم سے نجات کیسے ملے گی۔ اس موضوع کو ہم سمجھ رہے ہیں سورہ صف کی آیات 10-12 کی روشنی میں۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم درناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم 2 کام کرو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں کیا دے گا؟ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے والے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ گھر دے گا، یعنی تمہیں درناک عذاب سے، جہنم سے بچا لے گا۔ اب جہنم سے نجات کے لیے جو 2 شرطیں بیان ہوئیں، ان میں سے پہلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب آئیے دوسری بات کو سمجھتے ہیں،
اور وہ ہے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے حصول کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی ذاتی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے کسی قبیلے کی حمیت میں، کہ جنگ ایک ایسے قبیلے کے خلاف ہو رہی ہے کہ جس سے اس کی کوئی دشمنی ہے، لہٰذا وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ پرانے بدلے چکانے ہیں۔ ان میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کسی کی جنگ بھی فی سبیل اللہ نہیں ہے، اسی کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ هِيَ العلیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا دین غالب ہو۔ تو لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کریں۔ اب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جو جہاد ہے، اس کے پھر کچھ درجے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جاری و ساری ہو جائیں، لیکن مجھے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ آغاز کرنا ہے وہاں سے جہاں مجھے اختیار حاصل ہے، اور وہ ہے میرا اپنا وجود۔ تو سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا مرحلہ، پہلا میدان کیا ہے؟ وہ جہاد کرنا اپنے نفس کے خلاف، اور اس نفس کو مجبور کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس یہ تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا، اس کے خلاف کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نفس میں وسوسہ اندازی کرتا ہے شیطان مردود بھی۔ اقبال نے کہا ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کیوں گم اندر اما کے دلست، خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، کشتائے شمشیر قرآن اشکنی۔ ابلیس کو مارنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیوں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، لہٰذا کہاں سے اس کو مارو گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ خون کی طرح تمہارے وجود میں گردش کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، دیکھیے میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ اقبال کہتا ہے بہتر یہ کہ تم بھی اس ابلیس کو مسلمان کر لو، اور کیا کرو؟ قرآن کی تلوار سے اسے گھائل کرو۔ تو جتنا انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اتنا انشاءاللہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد میں کامیاب ہوں گے، اور اسے شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ کرتے چلے جائیں گے۔ کیوں بجا در رفت جان دیگر شود، جانچو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے تو وہ انسان بدل جاتا ہے۔ وہ خود کیا بدلتا ہے، بلکہ اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب وہ دنیا کی عارضی اور گھٹیا چیزوں کا طلبگار نہیں رہتا، بلکہ آخرت کی دائمی نعمتوں کا طلبگار بن جاتا ہے۔ اس کی صبح، اس کی شام، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی دلچسپیاں، اس کی ویلیوز، اس کی اقدار، یہ سب بدل جاتی ہیں۔ تو پہلا جہاد کا مرحلہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جہاد سے مراد صرف قتال لیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ان کا درست نہیں ہے، بلکہ قتال ایک الگ اصطلاح ہے، جہاد ایک الگ اصطلاح ہے۔ قتال جہاد کی اعلیٰ ترین منزل ہے، لیکن جہاد ایک وسیع اصطلاح ہے۔ آغاز اس کا ہوگا نفس کے خلاف جہاد سے۔ میں اگر اپنے وجود پر، اپنے اختیار میں اسلام کو غالب نہیں کر رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے، تو میں مخلص نہیں ہوں، میں حقیقت کے اعتبار سے صحیح رخ کے اوپر کام نہیں کر رہا۔ جگر مراد آبادی نے وہ کہا تھا کہ میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہد بے خبر سے پہلے، صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاد تیغ و تبر سے پہلے اپنے وجود پہ تو اسلام نافذ کرو، اس کے بعد آگے اسلام کی بات کرو۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ جہاد کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے معاشرے میں اللہ کا دین غالب ہو۔ کیا میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو جماعت کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دو رسول ایک ساتھ موجود تھے، چاہتے تھے شریعت غالب ہو۔ کیا شریعت غالب ہوئی تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو قوم تھی اس نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اکیلے آدمی سے دین غالب نہیں ہوگا۔ دو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نہیں کر سکے،
تو اور کون کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین غالب ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک پوری جماعت تیار ہو گئی تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، اپنے مال اور جان اس راہ میں پیش کیے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد ہر مارکے میں آ کے بڑھ بڑھ کر انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، تب جا کر اللہ کا دین غالب ہوا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو تو یہ دین غالب اکیلے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم جماعت بنائیں۔ لیکن جماعت کیسے فراہم ہوگی؟ اب اس کے لیے جہاد کا اگلا مرحلہ ہے تبلیغ کا مرحلہ، دوسروں کو دعوت دینے کا مرحلہ۔ جیسے اللہ کے رسول نے 15 برس تک محنت کر کے دعوت کے ذریعے سے تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کی۔ 13 برس مکے میں کوئی جنگ نہیں لڑی، مدینے کے دوسرے برس پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر۔ ان 15 برسوں میں کیا کرتے رہے؟ دعوت کے ذریعے سے آپ نے ایک منظم اور تربیت یافتہ اللہ والوں کی جماعت فراہم کی۔ اس جماعت نے پھر اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ جماعت اللہ والوں کی تھی، انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانیاں دی تھیں، تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی۔ اور اس کے بعد 6 سال کے عرصے میں سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور 6 سال بعد یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اب دوسرا کام کیا کرنا ہے، وہ ہے تبلیغ کی سطح پر جہاد۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد، یعنی قرآن کے ذریعے سے اب تبلیغ ہوگی، قرآن لوگوں تک پہنچانا ہوگا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی بھی ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے، رمضان کے روزے رکھ لینے سے، حج یا عمرہ کر لینے سے دینی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، انہوں نے حج اور عمرے بھی کیے تھے، لیکن انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی تھی اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور جہاد بھی کیا تھا۔ تو اگر ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہوگا۔ تو تبلیغ کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ جماعت تیار ہوگی جو کہ پھر جہاد کا جو اعلیٰ ترین مرحلہ ہے قتال، اس کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ اکبر الآبادی نے بڑی پیاری بات کہی کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ غار حرا اس سے جہاد بالقرآن کا آغاز ہوا، اور بدر سے جہاد بالسیف یعنی عسکری جد و جہد کا آغاز ہوا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے غار حرا کے مرحلے پر آنا ہوگا، جہاد بالقرآن کرنا ہوگا، اس قرآن کے ذریعے سے ایک جماعت تیار کرنی ہوگی۔ اب جب وہ جماعت تیار ہو گئی، وہ جماعت کہ جو واقعتاً تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، کہ جنہوں نے اپنی ذاتی زندگیوں میں واقعتاً ایک اپنی ساکھ قائم کر لی ہے اللہ کے دین پر عمل کے اعتبار سے، معاشرے میں لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ واقعتاً اللہ والے ہیں، ان لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، یہ لوگ واقعتاً جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ جماعت کہ جو واقعی منظم ہو اور ایک امیر کے کہنے کے اوپر حرکت کرے، اس کے کہنے پر رک جائے، جیسے حضرت طالوت کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ وہی جنگ میں جائے گا کہ جو نہر سامنے آ رہی ہے اس میں سے پانی نہیں پیے گا مگر صرف ایک چلو بھر۔ تو جن لوگوں نے ڈسپلن کو فالو کیا، نظم کی پابندی کی، ان کی بات مانی، وہ انہی کو لے کر آگے میدان جنگ میں گئے تھے۔ تو جب منظم جماعت وجود میں آ جائے، اللہ والوں کی جماعت وجود میں آ جائے، ایک امیر کی قیادت میں وہ واقعتاً ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، تو اب اگر ان کے پاس اتنی تعداد ہو گئی ہے، اتنے اسباب ہو گئے ہیں کہ ان کو محسوس ہو کہ جنگ کے ذریعے سے ہم ظالمانہ نظام کو ختم کر دیں گے اور ایک عادلانہ حکومت قائم ہو جائے گی، تو اب پھر جہاد کا تیسرا مرحلہ شروع کرنا ہوگا، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہ ہے جہاد کے بارے میں وہ صحیح اور مکمل تصور جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔